बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमतों का तयन अब रोज़ाना होगा। अगर कोई रह भी गया था इस कौम में जो ज़हनी मरीज़ नहीं था तो अब वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि रोज़ अब यही कुछ हो रहा होगा कि हाय पता नहीं आज क्या कीमत हो जाएगी, आज रात पता नहीं क्या कीमत होगी। सारी कौम इसी पर लगी होगी और सुबह पता चलेगा उसी हवाले से हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, लेकिन वापसी का आप सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यही पाकिस्तान में अब हो रहा है और यही मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। जो कुछ इस हुकूमत ने कर दिया है, यकीन जानिए कई साल में भी दुरुस्त नहीं हो सकता। इतनी बर्बादी कर रहे हैं ये। अब अली परवेज़ मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ आते हैं, बैठते हैं, सो कॉल्ड नाम नेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें अजीबो गरीब दावे किए जाते हैं कि रियासत, और रियासत का लफ्ज़ इतनी मजबूती से चबा कर बोला है कि जी रियासत मजबूत होगी, इससे ये फैसला तो मुश्किल होगा जो आपके साथ होने जा रहा है, इसमें तकलीफ होगी, इससे आपको परेशानी तो होगी, लेकिन रियासत इससे मजबूत हो जाएगी। भाई यही काम हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं, रियासत मजबूत कर रहे हैं, रियासत मजबूत कर रहे हैं। कौन सी रियासत आपने मजबूत की है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से चली गई और पेट्रोल महंगा कर करके इस पे टैक्स लगा लगा के आप कौन सी रियासत मजबूत कर रहे हैं, जब इसके रहने वालों को आप कमजोर करते चले जा रहे हैं। और लगता यह है कि हुकूमत ने अपना फोकस बना लिया है कि हमसे वैसे तो टैक्स इतना इकट्ठा नहीं हो रहा, पेट्रोल पर लगाते चले जाओ। अब रोजाना की बुनियाद पर यह होगा और बहाना वही कि जी इंटरनेशनली हालात फिर अजीब हो गए हैं, लिहाजा अब रोजाना की बुनियाद पर हम देखेंगे पेट्रोल की कीमत क्या करनी है। हफ्तावार भी हम देख रहे थे, फिर ऐलान आ गया कि जी 5 रुपए, जिस तरह मरीम औरंगजेब साहब कहते नहीं, पूरे 2000 हुकूमत अपनी जेब से दे रही है लोगों को, 2000, तो लिहाजा पूरे 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। लेकिन ये तो हम देख ही रहे हैं, ये जो रोजाना की बुनियाद पर अब होगा वो सोचिए क्या है कि अभी 5 रुपए, कल पता नहीं 5 रुपए और हो जाए, परसों पता नहीं 10 रुपए और हो जाए, और इसी तरह से किरायों में इजाफा होगा, इसी तरह से खाने पीने की चीजों में इजाफा होगा, हर एक के पास बहाना होगा। आप पूछते रहेंगे कि भाई सप्लाई तो तुम्हारे पास पिछले हफ्ते की आई हुई है, वो कहेगा नहीं जी अगली तो इस तरह से आनी है ना। और कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई जिस पेट्रोल को 14 दिन लगेंगे सऊदी अरब से भी पहुंचने में, उसकी कीमत आप आज के दिन ही बढ़ा देंगे, और जब कम करनी होगी तो कई दिन लगेंगे, कहेंगे ये तो पहले का आया हुआ है, अभी नहीं हम कम कर सकते। तो ये रोजाना का कौन सा फार्मूला ये बनाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान में काबिल अमल होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। और इससे अदम इस्तेहकाम और नजर आ रहा है, इससे परेशानी और नजर आ रही है, कारोबार मजीद तबाह होगा, लोगों पर माली बोझ में इजाफा होगा, लोगों की क़ुव्वत खरीद और कम होगी, महंगाई और बढ़ेगी। एक अजीब और गरीब कैफियत है। जिन सहाफ़ियों को सामने बिठाया गया है, अब बहस ये हो रही है वो लोग कौन थे कि अता तारड़ और अली परवेज़ मलिक साहब ने जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, पहले कहा जाता था ये रिकॉर्डेड, अपने कमरे में बैठ के एक पैगाम चलवा देते हैं, रिकॉर्ड हुआ पीटीवी पर चल जाएगा। तो अब इन्होंने बहाना बनाया कि नहीं साफ़ी थे सामने, ज़्यादातर पीटीवी के ही मुलाजिम थे, कहा जा रहा है शायद ये पीटीवी में ही था। किसी रिपोर्टर को, इंडिपेंडेंट साफ़ी को नहीं बुलाया गया जो इनसे सवाल कर सकता, जो इस शोबे को समझता, जो बिजनेस का, पेट्रोलियम का, तवानाई का बैकग्राउंड रखता। इनकी जरूरत ही नहीं हो रही, ये अब सामना नहीं कर सकते, कौम का सामना नहीं कर सकते, साफियों का सामना नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट मीडिया का सामना नहीं कर सकते। ये हाल हो गया। अगर इतना ही अच्छा डिसीजन था तो फिर ये सामने आते ना, लोगों के सवालों के जवाब देते कि इस तरह बताएं कि कैसे रियासत मजबूत होने जा रही है आपके इन फैसलों से, क्या बेहतरी होने जा रही है। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, और किस तरह से दूसरी तरफ ये हरकतें हो रही हैं कि जी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा ही होता चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जितना चाहें इजाफा करते रहें। सिर्फ वही बयानबाजी कि जी जब कीमतें कम होंगी तो रिलीफ ही पहुंचा दिया जाएगा। कहां पहुंचाएगा रिलीफ? आप तो रोजाना तकलीफ देते चले जा रहे हैं। ऊपर से अब पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने नई पेट्रोलियम पॉलिसी भी मुस्तरद कर दी है और हड़ताल की धमकी दे दी है। कह रहे हैं जी हम तो हड़ताल करेंगे। ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम प्राइस को डीरेगुलेट कर रहे हैं और अब इंडिपेंडेंट होगा, जो जिस कीमत पर बेचना चाहे बेचता रहे। इस पर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ओनर्स के चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा, हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। अगर फैसला वापस न लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रेट तय करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। नुमान भट्ट ने कहा कि नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासिर होगा।
حکومت یک طرفہ پالیسیوں کی بجائے پیٹرول پمپ مالکان سے مشاورت کرے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے مشاورت نہیں کی. ارے حضرت آپ تو پھر کم از کم آ کر میڈیا میں بات کر رہے ہیں, ہڑتال کی دھمکی دے رہے ہیں, عوام کیا کریں؟ ان سے تو کوئی مشاورت نہیں کرتا, ان سے تو کوئی پوچھتا تک نہیں کہ بھائی یہ بم تو ہم پر گرنا ہے, ہم اس کو اٹھانے کی سکت بھی رکھتے ہیں نہیں. اور حکومت کہے گی ہم تو کفایت شاری پر جا رہے ہیں, عوام نے کفایت شاری کرنی ہے, آپ نے کون سی کفایت شاری کرنی ہے؟ جہاں 27 لاکھ روپے کی تنخواہ اور برات سپریم کورٹ کے ججز سے بڑھا کر 40 لاکھ کرنے جا رہے ہیں کہ آئینی عدالت کے ججز کی وہ ہے. اندازہ لگائیں آپ, ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرتے ہیں جہاں تولیہ صابن بھی سرکار کا ہوتا ہے. اشرافیہ کے لیے آپ نے اس ملک کو بنا کے رکھ دیا ہے, کہیں وہاں پر کفایت شاری نظر آ رہی ہے؟ کون سا پیٹرول پرائم منسٹر ہاؤس کا کم ہوا ہے؟ کون سا خرچہ ایوان صدر کا کم ہوا ہے؟ کون سا پارلیمنٹ کا خرچہ کم ہوا ہے؟ بتا دینا ذرا. کون سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خرچہ کم ہوا ہے؟ کون سا ان کا بجٹ کم ہوا ہے؟ ایم این اے ایم پی ایس کی تنخواہیں کہاں کٹ لگی ہیں؟ ہر ایک نے جناب موجیں بنائی ہوئی ہیں, اور یہاں پیٹرول پر ٹیکس روزانہ کی بنیاد پر اب قیمتیں, اور عوام رل جائے, برباد ہوتی رہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آ کر بڑے آرام سے اپنے لوگوں کو بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کر کے چلے گئے. اچھا, اب جو موصوف فرما رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $89 سے بڑھ کر تقریباً $100 تک پہنچ چکی ہے, علی پرویز ملک نے کہا. اور اس وجہ سے اب جناب آپ دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ کریں گے. ڈیزل کی قیمت تقریباً $110 سے بڑھ کر $140 کی سطح پر آ گئی ہے. تو جب یہ نیچے گئی تھیں اس وقت کہاں پورا ریلیف آپ نے دیا تھا؟ اس سطح پر لے آتے نا, جنگ سے پہلے جس سطح پر تھیں تو اب اسی جگہ پر گئی تھیں, لیکن وہ ریلیف تو آپ نے لوگوں کو نہیں دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تکلیف جھیلنی پڑے گی آپ کو, اور حکومت نے تقریباً 130 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی. اندازہ لگائیے, وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی سبسڈی چل رہی ہے. یہ وہ سبسڈی ہے جو بڑے بڑے افسران کو, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, پارلیمنٹرین, جن کو مفت پیٹرول ملتا ہے نا, ان کے لیے یہ سبسڈی ہے جی, اور پتہ نہیں کس کے لیے ہے. اچھا, کہتے ہیں جی پیٹرول قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل ہوگا. کب, کیسے؟ ابھی تو بڑھ ہی رہا ہے. آئل سیکٹرز میں ناجائز منافع خوری اور مصنوعی قلت پر سخت ایکشن ہوگا. اب پیٹرول ڈیزل کی یومیہ قیمتوں کا بینچ مارک 7 دن کی اوسط قیمت ہوگی, اور اوگرا ہر روز قیمتوں کا تعین کرے گا. واہ, ایک روزانہ کی بنیاد پر اب ٹکٹکی لگی رہے گی, ہائے پتہ نہیں کیا ہونے لگا, کیا ہونے لگا ہے, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ اب نیا کام یہاں پر شروع ہونے والا ہے, اور ابھی آپ دیکھیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب یہ بڑے طریقے سے واردات کرتے ہیں, جب اس طرح کا فیصلہ کریں تو فیلڈ مارشل کا نام ضرور لے دیتے ہیں. علی پرویز ملک نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تاریخ انہیں سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی. اب یہاں پر یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کر رہے ہیں اضافہ, آپ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں, جان بوجھ کر یہاں پر فیلڈ مارشل کا نام دے دینا ہے کہ جی تاکہ ایک امپریشن جائے کہ اچھا اس فیصلے میں وہ شامل ہیں اور وہ ہمارے بالکل ساتھ ہیں, اور ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے غلط فیصلوں میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ امپریشن دینا کہ جی وہ فیلڈ مارشل کا لفظ ساتھ استعمال کر کے, اور جی انہوں نے کہا تھا آپ کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے, ان کا اس میں کیا تعلق ہے؟ جان بوجھ کر یہ کرنے کے لیے کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ یہ رہے کہ نہیں جی ہم اکیلے نہیں ہیں اس فیصلے میں, یا وہاں سے بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اس طرح کا لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا جائے. تو بہرحال جی اب یہ تو بہانہ مل گیا جی, کشیدگی عروج پر ہے اور بڑے حالات خراب ہیں, ان کو تو بس بہانا چاہیے. پہلے بھی یہی ہوا تھا, جنگ لگ گئی تو پیٹرول قیمتیں بڑھا دی, یہ انہوں نے کیا ہے. اب ایک طرف پیٹرولیم مالکان یعنی پیٹرول پمپ مالکان نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کا اعلان کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جی ہم پھر اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کے پی میں یا تو احتجاج کریں یا ہم اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ جی 5 اگست کو خان صاحب کو جیل میں 3 سال مکمل ہو جائیں گے, اس حوالے سے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ملک بھر میں احتجاج ریلیاں ہوں گی, یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور اب میدان میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی آ گئی ہے. اسلام آباد میں اتوار کو جے یو آئی کے زیر اہتمام آل پاکستان وکلا کنونشن ہوگا. مولانا فضل الرحمان خصوصی خطاب کریں گے, آئندہ کا لاہے عمل دیں گے. اب وہ اس طرف بھی آ رہے ہیں, وکلا کو بلا رہے ہیں. تو جے یو آئی بھی اگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے, وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں جی بند کر دیں, کرتے ہیں کہ جرت ہے تو کرو مقدمہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف. ایک مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. پھر
تحریک انصاف احتجاج کی کال دے رہی ہے 5 اگست کے لیے، اور اوپر سے پیٹرول پمپ مالکان وہ کہہ رہے ہیں جی ہڑتال کر دیں گے، یعنی پیٹرول پمپ بند کریں گے تو سارا ملک بند ہو جائے گا۔ 15,000 پیٹرول پمپس، جب پیٹرول ہی نہیں مل رہا ہوگا۔ پھر ایک اور کام شروع ہو گیا، جب ان کو پتا ہے کہ پیٹرول آج مہنگا ہو جائے گا تو انہوں نے 1-2 گھنٹے پہلے ہی پیٹرول دینا بند کر دینا ہے، پھر وہی عوام پریشان دھکے کھا رہے ہوں گے، یہ ایک الگ معاملہ سامنے آئے گا۔ تو اگر یہ ہڑتال ہو جاتی ہے تو یہ تو ایسے ہے جیسے ملک بند کیا جائے گا، پیٹرول ملے گا نہیں کہیں۔ اگر یہ پیٹرول پمپ مالکان بھی ہڑتال کر دیتے ہیں، ہاں ان کا مارجن بڑھا دیا جائے گا تو خوش ہو جائیں گے۔ باقی سیاسی طور پر بھی گرما گرمی ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے، بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور حالات ہمیں خراب نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آزاد کشمیر کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بڑے خوفناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بشارت عاجہ صاحب سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے تعلق، انہوں نے خبر شیئر کی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور، یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کے قافلے کو فارورڈ کوہوٹا کے نواحی علاقے چھانجل میں روکے جانے اور جھڑپ کی اطلاعات ہیں۔ ایک پولیس اہلکار جاں بحق، SHO برکت راٹھور سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ آزاد کشمیر میں کس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو تازہ اور بریکنگ نیوز دی ہے، اس سے پہلے خبر آ گئی کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ ہوئی، سیکورٹی گارڈ جاں بحق ہوا، متعدد اس میں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یعنی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے، ان کے قافلے پر بھی فائرنگ ہوئی ہے، وہاں بھی ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، 4 پولیس اہلکار زخمی ہونے کی ہیں، جبکہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور ابھی استحکام پاکستان پارٹی کو حال ہی میں جوائن کرنے والے سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ ہوئی، سیکورٹی گارڈ جاں بحق ہوا، اور فائرنگ کے واقعے میں سابق معاملے خصوصی سردار امتیاز شاہین کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فائرنگ کے سبب قافلے میں شامل کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی جب یہ قافلہ رکا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان قافلے کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر راولہ کوٹ جا رہے تھے، اور جاں بحق سیکورٹی گارڈ سردار آصف یوسف کا تعلق کوٹیڑیا گوارا پلندری سے تھا، اور یہ بھی کچھ ہی عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کی سیکورٹی ڈیوٹی سے ریٹائر ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے یہ وزیر اعظم پاکستان کی سیکورٹی پر ہوتے تھے، ریٹائر ہوئے تھے، اور سردار تنویر الیاس کی پرسنل سیکورٹی پر مامور تھے کہ ان کو سر پر گولی لگی اور اس کے بعد یہ جاں بحق ہو گئے۔ بڑی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں، اور سنبھلتے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ اب ایک سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ جو فضل الرحمان صاحب کا بیان فوج کے خلاف تھا، جس کے بارے میں سخت رد عمل سامنے آیا کہ آپ شہداء کی توہین کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اب فضل الرحمان صاحب کے خلاف کئی علماء ہیں، ان کے کنونشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور طور عائشہ گلالئی صاحبہ بڑے عرصے کے بعد منظر عام پر آئی ہیں، ان کا ایک ویڈیو بیان چل رہا ہے جس میں فضل الرحمان صاحب پر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات جو میں دہرا بھی نہیں سکتا وہ لگا رہی ہیں۔ تو حالات عجیب ہو رہے ہیں، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشیدگی ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی طور پر بھی میں نے آپ کو آزاد کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتا دیا کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب وہاں پر کوئی ایک طرح سے سالس کا کردار ادا کریں، اب وہی فضل الرحمان صاحب ایک متنازع بیان کی وجہ سے متنازع ہو چکے ہیں، اب معاملہ اور زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اچھا جی، جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر، اس سے نظر ہی آتا ہے کہ اس سے ایک اور بحران سر اٹھا چکا ہے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو مرضی ہوتا رہے، جتنی مرضی ہم مہنگائی کرتے چلے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم نے ایکسپورٹس گرا دی ہیں، ہماری حکومت چل رہی ہے، ہم نے فورن انویسٹمنٹ فارغ کر دی ہے، ہماری حکومت چل رہی ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ فارم 47 سے ہم آئے ہیں، عوام کا ہم سے لینے دینا کچھ نہیں ہے۔ باقی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہے اقتدار میں ایسی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی چوائس کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال حکومت کو یہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جناب نورہ کشتی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا اور کہا
کہ راولا کوٹ اور میرپور کو کشمیر کے نقشے سے کھا گئے، یہ کون سا شعر ہے جو ڈیال راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتا؟ خواجہ آصف پر انہوں نے بڑی شدید تنقید کی کیونکہ انہوں نے کہا جی ان علاقوں کے رہنے والے میں کشمیری نہیں مانتا. تو اس پر اب وہ بار بار ان کو یہی مل رہا تھا کہ کسی طرح سے ہمیں ووٹ مل جائے. اب ووٹ کہاں ہونا ہے؟ 27 کو الیکشنز ہیں، حالات آپ دیکھ لیجئے، موجودہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم پر فائرنگ ہو رہی ہے. کیا صورتحال اس وقت آزاد کشمیر میں ہے؟ تو کیا الیکشن ہونے ہیں، بس یہ تو گلگت بلتستان کو بھی آپ بھول جائیں گے جو نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر میں ہوتے ہوئے. اچھا پھر انہوں نے عجیب بات کی ہے بلاول بھٹو نے، سمجھ نہیں آتی کہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حکومت ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے کر سکتی ہے تو پھر وہ آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوائے. بھائی کشمیر میں تو آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے جس پر فائرنگ ہوئی ہے، کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اور یہ کہ جی آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ، آپ دیکھ لیں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. ان کو بھی پتہ ہے ووٹ سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں، جس طرح جی بی میں ہوا ہے، جس کی طرف جائے گا جھکاؤ اس طرف کام ہو جائے گا. اور باقی نون لیگ تو زحمت ہی نہیں کر رہی کسی کیمپین کی، کیونکہ وہ بیانات ہیں اور مریم صاحبہ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ ہمیں کشمیر میں حکومت نہیں چاہیے، بس میں چاہتی ہوں جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ کشمیر میں شروع ہو جائے. تو پنجاب میں تو لوگ جو کر رہے ہیں اپنی زندگیاں جس طرح سے ختم کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو مایوسی سے بچائے، اس طرح کی مایوسی سے بچائے. تو لوگ تو اب مثالیں دے رہے ہیں کہ جی آپ کیا یہ چاہتی ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں بھی یہ کام شروع ہو جائے؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا اس وقت پنجاب میں حالات ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ وہی حالات کشمیر میں ہو جائیں. تو یہ باتیں اب لوگ کر رہے ہیں. باقی بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو ہی دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کا ادراک نہیں، بس الیکشن میں ہمیں جیت چاہیے، اقتدار چاہیے، بس اپنے بندے ایڈجسٹ کرنے چاہیے. اور وہاں جا کر وہی نورا کشتی جو ہم نے جی بی میں دیکھی تھی، اوہو جی یہ حکومت ایسے ہے، فلاں ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ہمیں ووٹ دو. اور اس کے بعد پھر مل کر بیٹھے ہوتے ہیں، مل کر بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا وزیر اعلیٰ ہمارا، اسپیکر تمہارا، فلاں عہدہ تمہارا، فلاں ہمارا. یہ صرف الیکشنز تک گمکس ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بس ان کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہوتا ہے. باقی دونوں جماعتیں ساتھ ہی اکٹھی ہو جاتی ہیں، صرف الیکشنز میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے دو اور الیکشنز ہوتے ہی جناب ہم تو اکٹھے ہیں، بڑے زبردست ہیں. یہ کام دہراتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے اس طرح کے ہم بیانات دے دیں. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کو سب سمجھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا، ورنہ آپ کا لگ پتا جائے فری اینڈ الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بس میڈیا کو دکھانے کے لیے، ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی یہاں ایک جمہوریت چل رہی ہے، یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح کے بیانات ہیں. ورنہ تو اب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے جو یورپی یونین نے کہہ دیا ہے وہی ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ یہاں تو چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. تو دیکھ لیجئے وہ بھی اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا قائم رہے. ہماری پہلی ایکسپورٹس نیچے ہیں، ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں سب کو پڑی ہے سیاست چمکانے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جس طرح بات ہوتی ہے، اس طرح پیٹرول پمپ مالکان نے حکومت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے. تو حکومت کو یہ انکار کتنا مہنگا پڑتا ہے، یا یہاں بھی ان کو بھی خوش کر کے پیٹرول پمپ مالکان کو بھی ان کا حصہ بڑھا کر ان کو بھی چپ کرا دیا جاتا ہے. تو عوام تو مسلسل انکار کر رہے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی. ان کے پاس کون سا کوئی اس طرح کا ہتھیار ہے کہ بھائی پیٹرول پمپ بند کر دیں گے، کیونکہ پیٹرول پمپ چلانا بھی کوئی آسان کام تھوڑی ہے، وہ کسی غریب کا تو ہوتا نہیں ہے. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غریب کیا کرے گا؟ وہ سڑکوں پر آئے گا تو فورسز بنی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے، مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، جیلوں میں ڈالنے کے لیے. وہ بیچارہ کیا کرے؟ اللہ حافظ.